बात अब किस अंदाज में करें मुझे तो कोई समझ नहीं आती। होना यह चाहिए था कि जैसे ही काफिर किसी भी मुसलमान पे हमला करता है, इनको समझना चाहिए मुसलमानों को। मुसलमान थोड़े तो नहीं है ना, तकरीबन 58 ममालिक मुसलमानों के हैं, छोटी बड़ी रियासतें डाल के तकरीबन ये 70 के करीब जा पहुंचते हैं। इनकी अपनी बड़ी ताकत, अपनी फौजें, और इनमें एटमी ममालिक हैं, लेकिन इसके बावजूद ये चुप भंग पी के बैठे हुए हैं और बयान क्या देते हैं, मैं फलस्तीन के साथ खड़ा हूं। मैं क्या ज्यादा देर ना खलोमी, बह जा, थक जाएगा यार, बड़ी देर, ओ थोड़ी जा बह जा यार, तेरी मेहरबानी है। को बात करने वाले, मैं खड़ा हूं, तू कितने खड़ा है भाई? ये बक बक करने से बंदा थोड़ी खड़ा हो जाता है। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हजरात। हुजूर ने फरमाया ये मुसलमान जिसमें वाहिद की तरह है। ये कहां का जिसमें वाहिद है? वहां पर औरतें ज़िबा हो रही हैं, बच्चे ज़िबा हो रहे हैं, शहर तबाह करके रख दिया गया। और ये कहते हैं नहीं बस हम फुला से बात करेंगे, हम अक़वाम मुत्तहिदा से बात करेंगे। खुदा की कसम, इनको अगर समझ आ जाए ना कि अक़वाम मुत्तहिदा है क्या, ये अक़वाम मुत्तहिदा सिर्फ मुसलमानों को जलील करने का एक इदारा बनाया गया है, इसके अलावा कुछ नहीं है इसके अंदर। उनका कुत्ता भी मर जाए तो सारे कुत्ते इकट्ठे हो जाते हैं। हमारे मुसलमानों को ज़िबा किया जाए तो वो कहते हैं हम बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। यार क्या हो गया? जब सारे ज़िबा हो जाएंगे तब तुम्हारी बात होगी, हया करो ज़ालिमो। और हुजूर ने फरमाया था अल कुफ्र मिल्लतुम वाहिदा, फरमाया कुफ्र ये इकट्ठे हो जाते हैं। मुसलमानों तुम्हें क्या है, तुम इकट्ठे क्यों नहीं होते हो? यहां पर पीर पीर के साथ बैठ के राजी नहीं, मौलवी मौलवी के साथ बैठ के राजी नहीं, और जनाब इदारों वालों के साथ बैठ के राजी नहीं। ये क्या तमाशा शुरू हो चुका है? खुदा के लिए जरा इन बातों को समझने की कोशिश करें और मुसलमान बन के जिएंगे तो फिर पता चलेगा। और इसके लिए जो हमारे हुक्मरान होते हैं, हुक्मरानों को चाहिए जरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ के तो देखें ना। रियासत मदीना की बात कर देने से बात होती। आपको पता है मक्का कैसे फतह हुआ था? पता है आपको? और मैं बताता हूं कैसे फतह हुआ था। असल सबब यह बना था कि नबी पाक अलैहि सलाम ने हुदैबिया वाले दिन जब सुलह की थी ना, सुलह हुदैबिया जिसे कहते हैं, उसमें यह शराइत थी कि मुसलमान इस साल उम्रा नहीं करेंगे। ठीक हो गया। दूसरी शर्त यह थी कि एक दूसरे के साथ हम आइंदा से लड़ाई नहीं करेंगे। जी ठीक हो गया जी। तीसरी बात वो ये थी कि कुछ कबीले मुशरिकीन के साथ हैं और कुछ कबीले हमारे साथ हैं, तो फरमाया ये जितने कबीले हैं इनके साथ एक दूसरे के साथ बिल्कुल लड़ाई झगड़ा नहीं हो सकता। तवज्जो है सब हज़रात की? कुछ कबीले मुसलमानों के साथ थे, कुछ काफरों के साथ है। फरमाया उन कबीलों के साथ भी लड़ाई नहीं हो सकती। लिखा गया, चले गए। काफरों के एक कबीले ने नबी पाक अलैहिस्सलाम की शान में चंद नाजेबा जुमले बोले। जो मुसलमानों के साथ कबीले थे उनका एक शख्स कहने लगा तू गलत कर रहा है, चूंकि हम मुसलमानों के साथ है और तू उनके नबी को गलत कह रहा है, ऐसा ना कर। उसने एक डंडा सर पे मारा, सिर्फ एक डंडा। उसने अपने कबीले को बताया, नबी पाक तक पैगाम पहुंचा। हुजूर ने फरमाया पहल उन्होंने की है और हमारा मुआहदा था, अब हम बताएंगे मुआहदा तोड़ने वाले को सजा दी कैसे जाती है। बस सिर्फ इतनी बात। ओ जी नरमी दा दरस दियो, नरमी दा दियो, नरमी दा दियो। मैं क्या नरमी दा दियो पर बेगैरती दा तना ना दियो। नरमी का दरस। यार आप देखें ना, हमारे इतने बंदे जुमा पढ़ने आए हैं, क्या ये सारे कलाशन कोफे साथ लेके आए? बताओ भाई, बरूद बांधे हुए सीने पर। बताओ ना यार, ये कौन है? ये सारे मुसलमान है, हुजूर के गुलाम है, ऐसे ही है ना जी। तो यहां पर तो कोई ऐसी बात नहीं है जनाब। तो ये क्या नरमी, क्या ये क्या बंदे कत्ल करते हैं, कातिल हैं ये कौन है? ये हुजूर, इनको कहते हैं नरमी करो। अब इससे ज्यादा नरमी यही है कि हम दीन छोड़ दें? खुदा का खौफ करो यार। नरमी की बात उस वक्त करो जब गैरत हो। जब गैरत ही कोई नहीं तो फिर नरमी की बात काहे की करते हो? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चाहिए था कह देते हो यार कोई नहीं, एक सोटी मारिए, खैर है यार, कह सकते थे ना। ओ जी नबी पाक तो रहमतुल्लिल आलमीन है। तो मैं क्या हूं नबी पाक अलैहि सलाम के पास अबू सुफियान 8 दिन मदीने रहा। हाँ, वो यकीन फरमाए, हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास गया, हजरत उमर के पास गया, हजरत उस्मान के पास, मौला अली के पास, हजरत सैयदा खातून जन्नत के पास गया, अपनी बेटी जो नबी की ज़ौजा उम्मे हबीबा उसके पास गया। कहने लगा माफी दे छो, माफी होना क्या, माफिया हूं नहीं, माफी दा इख्तियार या खुदा नु है या मुस्तफा नु है, बस, और कोई माफी नहीं दे सकता है।
بات سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی آپ سبھی حضرات کو؟ تو فرمایا کہ بس اب تمہارے لیے، جزاک اللہ، اب تمہارے لیے یہ کوئی گنجائش نہیں ہے، پہل تم نے کی ہے، ہمارے ساتھ تھا لیکن اس کے باوجود تم نے اس معاہدے کو توڑا ہے، اب تمہیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ سمجھ آ رہی نا میری بات کی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پھر گئے تھے اور آپ نے فتح بھی کیا تھا۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، کافر دے سامنے مسلمان کھڑے ہو جانا، وہ لڑ سکتا ہی نہیں۔ آپ دیکھیں جنگ بدر میں کافر آئے حملے کی نیت سے، مسلمان پیچھے نہیں ہٹے۔ احد میں آئے مسلمان پیچھے نہیں ہٹے۔ خندق میں آئے مسلمان پیچھے نہیں ہٹے۔ مسلمانوں نے جنگ کی ان سے، لیکن دو موقع ایسے بھی تھے جب مسلمان جنگ تبوک پہ گئے تھے۔ مدینہ سے 778 کلومیٹر کا سفر بنتا ہے تبوک، مدینے سے۔ مسلمان گئے جب وہاں پہنچے، انہوں نے آکھیا ساڈے کول تے جنگ نہیں ہوندی۔ میں کہا بس، جب بھی کافر آئے ہیں مسلمانوں نے آگے سے جنگ کی ہے، لیکن جب مسلمان گئے ہیں کافر میں طاقت ہی نہیں ہوتی وہ جنگ کر سکے، وہ ڈر جاتا ہے۔ جنگ تبوک جب مسلمان چلے گئے حضور کے ساتھ تو وہ سارے ڈر کے بھاگے، انہوں نے کہا اسی جنگ نہیں کرنی، یہ پتہ نہیں کون نے انہاں دے کھجوراں دے باغ پکے ہوئے نے اور پچھلی جنگ کر کے اجے کئیاں دے زخم تازے نے، تے پھر جناب چھرے چاہ کے ساڈے مگر آ گئے، یہ ہیں کون؟ انہوں نے کہا کوئی اور نہیں، محمد مصطفیٰ دے غلام نے۔ بس سمجھ آ رہی ہے؟ جب مسلمان نکلتا ہے تو کافر نہیں لڑ سکتا۔ یہ پتہ نہیں کون فلسفہ بیان کرے گا ریاست مدینہ والوں کو جڑے بھنگ پی کے ستے پین نہیں توجہ فرما رہی۔ ان کو کوئی بتائے جب مسلمان نکلتا ہے نا تو بھائی وہ کافر ڈر جاتے، وہ لڑ ہی نہیں سکتے ہیں۔ دیکھیں نا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف نکلے تھے اسی فتح مکہ سے پہلے، تو آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ 10,000 کا لشکر تھا۔ تو بتاؤ مکے کے کافروں نے آگے سے جنگ کی تھی؟ وہ سارے ڈر گئے، انہوں نے کہا حضور سانو معاف کر چھڈو۔ پہلے تو بڑے تڑدے ودے آن، تو اب کیوں؟ یہ دو موقع بتاتے ہیں کہ اگر مسلمان نکل پڑے تو کافر میں دم نہیں ہوتا کہ وہ سامنے سے مسلمان سے لڑائی کرے۔ یار آج سے 2 سال قبل آپ نے دیکھا ہوگا اے مودی نو بھی بڑا شوق چڑھیا ودا پاکستان نے جنگ کرن دی، کو چیتا ہی نہیں کہ کوئی نہیں۔ وہ پتہ نہیں 25 کے 26 فروری آئی، یہ 2 جہاز انہاں دے ڈائے آن مودی دے، ہاں اس تو بعد پھر مودی نے حملہ کیتا سی، کہندا جی میں یہ کر دیاں گا، میں یہ کر دیاں گا۔ ادو مجھ صرف 2 جہاز مودے کیتے تھے، ہر شے مودی ہو گئی۔ کہاں مودی کہاں مودی، اس کا مطلب اس کو چاہیے تھا نا وہ کہتا ہے حملہ کر دیو پاکستان دے، یہ دا مطلب یہ لے تسی اپنے ہاتھ چ لتر پھد لینا ہے نا۔ آپ توجہ ہی نہیں فرما رہے، کئی تو چپ چھا بن کے بیٹھے ہوئے ہیں یار۔ جس دن مسلمان تکڑے ہو گئے نا یار، اپنا حق لینے کے لیے بھی تم تکڑے نہیں ہو سکتے ہو، اور یہاں نہیں میں فلسطین کے ساتھ کھڑا ہوں، میں کھڑا ہوں، اور میں کہو بہ جا، او کنجرا تھک جائے گا۔ یہ میں کس کو کہہ رہا ہوں آپ کو پتا ہے نا؟ ہن کئی بندے سجے کبے ویکھن لا پن بھی ایک ہی ہویا جناب، کنجر نو ہی کنجر آکھیا، تسی تے عاشقان مصطفیٰ ایڈے بھی شریف تے حاجی نہ بنیا کرو کہ سن بھی لیا کرو۔ او میری قوم خدا دا نا انہیں گل سمجھن، اے جی میں کھڑا ہوں، بہ جا تھلے، تو کھلوتا ہے کہ تھک جائیں گا، اینج کھلونا ہوں دا ہے؟ ہائے 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 ہائے، بات کر سیدنا فاروق اعظم جیسی، پتہ لگ جائے، اگلا کفر ہل جائے نا، نا 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 یہ کھانا پینا چھوڑ سکتے ہیں پر مسلمانوں کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ قبلہ اول پہ حملہ ہو رہا ہے، قبلہ اول، سمجھ آ رہی میری بات کی؟ لیکن یہاں پر صرف یہی میں کھڑا ہوں، ہم بات کر رہے ہیں، ہم ان سے بات کر رہے ہیں، ہم نے یہاں آواز اٹھائی، یہاں اٹھائی، میں کہا ڈھیر اچھا نہ بولی ساگ باندھ دائی، زیادہ اچھا نہ بولی کی دائیں تیرا کدے ساگ نہ بہ جاوے، کچھ خدا کا خوف کرو یار۔ یہاں اب کیسے محمد بن قاسم آئے گا؟ سندھ کی اوک عورت نے خط لکھا تھا نا، انہوں نے کہا سانو زیبا کی ایک خط لکھیا سی، انہوں نے کہا جے کو ہے تے سانو بچا لے، تے پھر 18 سالہ جوان آ گیا، تے آج تک محمد بن قاسم دے نا تو کافر ڈردہ بدا ہے۔ کوئی ایسا مسلمان بھی تو ہمیں دکھا دو نا۔ اب یہاں پر ہر قسم کا اسلحہ بھی ہو، ایٹمی طاقت بھی ہو، اس کے باوجود کہ ہم بات کر رہے ہیں، اور پھر سعودی عرب کتنے ستا پہ ہے، انہوں بھی تے چاہیے نا ذرا اکھاں پٹے، یہ 40 ملکاں دی فوج جڑی بنائی ہے، یہ توانو بچان واسطے، او سعودیو یہ توانو بچان واسطے، وہ کدھر ہے وہ جو اس کا سربراہ بن کے یہاں سے گیا تھا؟
وہ بھی چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے، ستا پہ ہے، انا ہے، تجھے کچھ نہیں نظر آ رہا مسلمانوں سے کیا ہو رہا ہے، قبلہ اول ہے۔ اس واسطے ایسے لوگوں کو غیرت کرنی چاہیے اور سمجھنا چاہیے یہ وہ جگہیں ہیں جن کی حفاظت ویسے بھی ہمارے اوپر ضروری ہے، اور ویسے بھی یہ مسلمان ہے نا وہاں پر جو ہیں، تو مسلمان اس کے بارے میں تو حضور نے فرمایا یہ جس میں واحد کی طرح ہے، تو وہاں پر بچے ذبح ہو رہے ہیں، ان کو تکلیف کیوں نہیں ہوتی یار؟ تکلیف ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے بتائیے مجھے۔ اب ہم تو یہی سمجھا سکتے اور ہم کیا بھی کیا سکتے ہیں، لیکن ان لوگوں کو چاہیے کہ تمہارے آواز میں طاقت ہے، تمہیں لوگ سنتے ہیں، تو کم از کم آواز سے اینج مار بھی اگلا سنے بھی صحیح ہے۔ ایسے ہیجڑوں کی طرح کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کام دا جواب دندہ کوئی نہیں پیا۔ بہرحال آپ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ مسلمان کے جتنے لیڈر ہیں نا، حکمران اس وقت دنیا میں، ان کو غیرت والی زندگی عطا فرما دے۔ یہ سارے ایک ہی بات کے پیچھے بھاگ رہے، بس ہم کہیں ترقی کر جائیں۔ اے تواڈی بولی جڑا بغیرت ہو جاوے نا، پڑھے لکھے لوگ آدھے نے ترقی ہو گئی ہے، تواڈی بولی چاہتے نے ترک گیا ہے۔ نہیں توجہ فرمائی آپ نے، میں جھٹکا جا لفظ بولے جے کسی نے سمجھ آیا تو سبحان اللہ، نہیں آیا تو ڈبل سبحان اللہ۔ سمجھ آ رہی نا؟ ایسی ترقی سانو نہیں چاہیے جہدے نال عورتاں بے پردہ ہو جان، مرد بے پردہ ہو جان، مسجداں بے آباد ہو جان، والدین نو قتل کیتا جائے، سود تے پورا ملک چلے تے رب دیاں لعنتاں وسن۔ ایسا ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں وہ بندہ چاہیے وہ سوکھے ٹکڑے کھا لے پر خدا سے بھی وفاداری کرے، مصطفیٰ سے بھی وفاداری کرے۔ ایسے بندے ہونے چاہیے۔ اب یہ پتہ نہیں کب آئیں گے، ہمیں بس وہ سبز باغ دکھائے جا رہے ہیں، اب جناب یہ ہو جائے گا، اب یہ ہو جائے گا، اب یہ ہو جائے گا۔ کیا ہوا ہے سوائے تواڈے رڑے تو تباہی تو ہویا کی یہ دسو مینوں؟ ان 3 سالیں کی ہویا؟ تباہی تو علاوہ کچھ ویکھے ہی نہیں، دسو او بولو تے صحیح نا تے اور لاؤ انگوٹھے۔ کس نے لگائے تھے؟ او خدا کا خوف کرو یار، آپ لوگ بھی تھوڑا سا سمجھنے کی طرف آؤ اور دعا کرو اللہ تعالی ہمیں کوئی حضرت سعد بن ابی وقاص کا خادم حکمران عطا فرما دے۔ سمجھ آئی؟ اس کے علاوہ یہاں بات نہیں بننے والی، یہ سارے بکاؤ غلام ہیں، اور میں آن ایئر کہہ رہا ہوں، یہ ویڈیو بھی بن رہی ہے۔ جتنے پارلیمنٹ بیٹھے نے 10 تو 15 بندے کڑ کے کوئی بندہ 6 کلمے صحیح سنا جاوے، اے 10 تو 15 بھی میں بڑی رعایت کیتی ہونا، بہت زیادہ رعایت میں نے برتی ہے۔ کوئی بندہ 6 کلمے سنا دے وے، میرا سر اٹھائیں تن تو جدا کر چھڑیا ہے۔ حضرت یہ باہر سے بلائے جاتے ہیں، تمہارے اوپر مسلط کیے جاتے ہیں، بس اور کچھ بھی نہیں ہے۔ پتہ نہیں اس ملک کے ساتھ مخلص لوگ کب آئیں گے، اور آپ نے بھی کبھی اپنے علاقے کو منتخب نہیں کیا نا۔ اے جڑے چٹیاں داڑیاں لے بابے بیٹھے ہو، تسی بھی تو راتی 70,000 لیندے ہو تو سویرے پوری برادری شناختی کارڈ اگے اپڑا دیندے ہو، کیوں بھائی؟ ہو گئے نا سا شاہ باندھ گئی، سبحان اللہ تے ماشاءاللہ تے جزاک اللہ، ہن تک گل انا للہ تے آ گئی ہے۔ او خدا کے پیارے بندو، او خدا کے پیارے بندو، ویسے تو بڑا کہتے ہو ووٹ امانت ہے دینا چاہیے، تے میں کہا 5,000 لے کے دیتا ہی امانت نہیں، ہوں لعنت دیتی ہے ہی پائے گئے ڈھلے جی۔ باقی کی روشنی پائی آپ ہی انے ہوئے نے ہو، اے تے کی کریے؟ اصل گل ہے وہ اگلے جدو ٹکڑے پاندے نا جی، وہ کہندے نے پھر ساڈے حلال بھی کرنے جی، اے پھر کتھوں بولن؟ دیکھو ہر بندے دی اپنی اپنی گل ہوندی ہے، جو گل بات نبی پاک دے غلاماں دی ہے نا، وہ کسی اور بندے دی کوئی نہیں، اے تو انہوں مننا پائے گا۔ لیکن غلام سچا غلام ہو تو پھر بات بنتی، اگر سچا نہ ہو تو کبھی بات بن سکتی ہی۔ میں صرف یہ بات کہہ رہا ہوں، عوام کو بھی چاہیے سوچے، ہمارے حکمرانوں کو بھی چاہیے، اگر یہ مسلمان سٹینڈ لے لیں تو فلسطین کا مسئلہ ایک دن تو بڑا لمبا ٹائم ہے، 1 گھنٹے سے بھی پہلے حل ہو سکتا ہے۔ ان کو پتہ چل جائے گا آ گئے ہیں وہ جن کے پاس ابدالی بھی ہے، غزالی بھی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ وہ آ گئے، وہ حضور کے غلام آ گئے، بس آنے سے سارا کام ہو جائے گا۔ کفر میں یہ دم ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کے سامنے ٹک سکے۔ میں نے آپ کو بتایا کافر جب بھی مسلمانوں پر حملہ کرنے آئے، مسلمان بھاگے نہیں، سامنے سے کھڑا ہو کے مقابلہ کیا ہے۔ بدر ہو، احد ہو، خندق ہو، حنین ہو، مسلمانوں نے سامنے سے مقابلہ کیا۔ جب بھی مسلمان گئے ہیں تو کافروں نے جنگ نہیں کی ہے۔ آپ جنگ تبوک کو دیکھ لیں، فتح مکہ کو دیکھ لیں، مسلمان گئے وہ جنگ نہیں کر سکے۔ نہیں جی نہیں، جان دیو جی جان دیو،
کہ فرمایا جے جان دے ہو تو جتھے اسی کہنے تسی اوتھے جان دے ہو. بس وہ ساری بات ہو گئی. مسلمان جب نکلتا ہے نا تو اس کی طاقت ہی الگ ہوتی ہے. اور پھر آپ نے دیکھا وہ مودی کو بھی شوق چڑھا ہوا تھا, وہ بھی 2 جہاز پٹھے کیتے تو نال ہی سیدھا ہو گیا, پہلو مودی ہن سدھی. اب توجہ نہیں نہ فرما رہے میں کیا کہہ رہا ہوں. پہلے تو اس کی طبیعت ہی بڑی بگڑی ہوئی تھی, میں تو یہ شہر ختم کر دوں گا, میں تو یہ شہر ختم کر دوں گا, میں تو لاہور لے لینا ہے کہ میں ناشتہ فیصل آباد کرنا. بلے بھی بلے, کمال علی. اس قوم کو لو اور یہ حضور کے غلام ہیں. میں نے کہا جو گائے کا پیشاب پیتا ہے وہ کبھی زمزم پینے والوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. اور مسلمانوں تم حلال کھاتے ہو, تمہیں اپنی طاقت کا پتہ ہی نہیں ہے. تمہیں اپنی طاقت کا جس دن پتہ چل گیا, خدا کی قسم اس دن نظارے جدا ہوں گے زمانے کے اندر. یہ باتیں کرتے ہیں کہ ہم یہ لے لیں گے یہ لے لیں گے. میں کہا ساڈی قوم دا تے حال یہ ہے, اے تے شیشے والے پاسے والی سیٹ نہیں دیندے, اے تینوں لاہور دے چھڈن گے. کوئی ہے گل کرن والی؟ تو لاہور لینا ہے تے لاہور ویسے ہی میرے داتا دا ہے, یہ تینوں دیواں گے جناب, ویسے ہی جناب. بڑی عجیب و غریب قوم. یہ ان کی تو شادی تب تک نہیں ہوتی جب تک یہ 15-20 ہزار کی فائرنگ نہ کر لیں, تو تیرے اتے نہ کھولن گے. اس واسطے دشمن کو بتایا جائے کہ بھائی تو ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا, لیکن اگر یہی حکمران رہے تو پھر وہ تمہیں گھر آ کے ماریں گے اور تم بول بھی نہیں سکو گے. ان حکمرانوں کو کہو خدا کا نام ہے, نبی پاک کی سیرت کو پڑھا کریں, ہیں جنگ بدر, جنگ احد, ان ساری چیزوں کو پڑھے, تمہیں پتہ چلے تم نے جینا کیسے ہے. رہ گئی بات فلسطین کی, تو یاد رکھیں جب بھی کہیں ظلم زیادہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر بدلے لیتا ہے. وہ بڑا بے نیاز رب ہے. یہ اسرائیل ہے نا, آج تو بدماشیاں کر رہا ہے, لیکن اس کا نام و نشان نہ رہے گا, یہ مٹ جائے گا, اس کا نام و نشان نہیں رہے گا. یہ یاد رکھ لیں آپ. اس کی وجہ یہ ہے, آپ کہیں گے وہ کیسے مولانا اتنی بڑی بات کر گئے, یہ تو جذباتی بات ہے. میں کیا نہیں ہوئے, جذباتی بات نہیں. حضور نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا یہودیوں کو قتل کیا جائے گا. اور اگلی بات سیاست میں حدیث نہ, میں ذمہ دار ہوں, فرمایا جس مکان میں یہودی چھپا ہوگا وہ مکان خود بولنے لگ جائے گا, اوے ادھر آ جاؤ جہاں یہودی بیٹھا ہے, پکڑ کے قتل کر دیا جائے. حضور نے فرمایا. اگر حضور کی حدیث نہ ہو تو میں ذمہ دار ہوں. وہاں سے وہ بندے بھی کان پکڑے جو حضور کے غیب کو نہیں مانتے. حضور نے فرمایا جس پتھر کے پیچھے چھپ کے بیٹھا ہوگا وہ پتھر بول کے کہے گا او ادھر نہ جاؤ, ایتھے کنجر بیٹھا, پھڑو تے مارو. فرمایا جس درخت پہ چڑھ جائے گا یہودی وہ درخت بولے گا کہ یہاں ظالم بیٹھا ہے, مار ڈالو. میں نے کہا یہودیوں تم کر لو جو کرنا ہے, میرے مصطفیٰ نے کہہ دیا ہے تمہاری تباہی لوگ آنکھوں سے دیکھیں گے. ہمارے حبیب نے کہہ دیا ہے. اب بات سمجھ آئیے آپ سبھی حضرات کو. نبی پاک علیہ السلام نے فرما دیا تھا کہ یہ یہودی جس مکان میں چھپے گا, جس پتھر کے پیچھے چھپے گا, جس درخت کے پیچھے چھپے گا, اوپر چڑھے گا, فرما وہ خود بول کے بتائے گا کہ میرے پاس یہودی بیٹھا ہوا ہے, اس کو قتل کر دیا جائے. میں کہا یہودیوں تکڑے ہو جاؤ, یہ تمہارا انجام آنے والا ہے. گرامی قدر حضرات, اب بھی یہودی بہت پریشان ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر کچھ مجاہدین تھے, حماس نام, پتہ نہیں وہ کیا ہے, وہ تنظیم ہے, وہ کو ملک ہے, کیا ہے, مجھے تو نہیں پتا اس کا. انہوں نے بس ان کے اوپر حملہ کیا تو ساتھ ہی جناب چھکے چھوٹ گیا. اوئے ہوئے ہوئے یہ کیا ہو گیا ہے. میں کہ آجے تے کچھ بھی نہیں ہے پتر, اجے تو نظارے ویکھنے نے, ابھی تو نظارے دیکھے گا کہ تیرے ساتھ ہوتا کیا ہے. اس واسطے جب پتہ ہے کہ یہودیوں کا یہ حشر ہوگا, اب مسلمان ہو حکمران, تو اسے اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے, بتاؤ مجھے. لیکن ان کو یقین ہی کوئی نہیں. یہ کہتے ہیں ہماری معیشت تباہ ہو جائے گی, ہم فلاں سے تباہ ہو جائیں گے. میں نے کہا وہ حرام پیسہ کھانے گجے ہوئے ہو, کدی حلال دے بھی کھا لے کرو. پہ گل کرنے والے تہاڈی معیشت ڈبڑدی پئی, جدوں نے منحوس آیا کچھ بچی کے شاہ اب بیٹھے ہو, خانے کعبے دے بوئے بند ہو گئے, مزاراں دے بند ہو گئے, مسیتاں دے بند ہو گئے, اور لانا ہی. اب اور کیا کرنا ہے. لوگ بھوک سے اپنے بچوں کو نہروں میں پھینک رہے ہیں. بتاؤ بھائی اپنے بچوں کو لوگ قتل کر رہے کہ نہیں کر رہے, بتاؤ ذرا. یہ پھر زندہ ہے, اس کو پھر غیرت کوئی نہیں ہے. کمال والی بات ہے. حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں اگر میرے دور حکومت میں کوئی کتا یا بکری پیاسی مر گئی تو مجھ سے پوچھا جائے گا
میں کیا اے ہی ریاست مدینہ. سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی آپ حضرات کو؟ تو ایسے حکمران بنو بھائی. اگر بننے کا شوق ہے، کسی کے کندھوں پہ بیٹھ کے آ کے پھدکتے ہو، جب یہ نیچے پھینکے گے تمہیں پوچھے گا بھی کوئی نہیں، پھر پتا چلے گا حقائق کیا ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا کرے، اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ مدد فرمائے، اور جتنے بھی مسلمانوں کی یہ فوج کا اتحاد ہے 40 ملکوں کی، اللہ ان سب کو غیرت عطا فرمائے. نہیں تو دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو موت کی نیند سلائے، ان کے گندے وجود سے پوری دنیا کو پاک کر دے، اور کوئی ایسا حکمران دے دے جو مسلمانوں کے وقار کی بات کرے، پھر پتہ چلے گا.